औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना व सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आज ग़ज़वा-ए अहज़ाब पे बात करेंगे, जिसे ग़ज़वा-ए खंदक भी कहते हैं। साल भर से कुछ सुकून हो गया था, लेकिन यहूद को अपने रुसवाइयों का और ज़िल्लत का बदला लेना था। पहले बनी कैनुका और फिर अब बनी नुज़ैर जब मदीना से जिला वतन हुए तो ये खैबर में जाके बस गए। खैबर मुंतकिल होने के बाद शुरू में तो वो ये देखते रहे कि देखें अब मुशरिकीन मक्का मुसलमानों से क्या मामला करते हैं, लड़ते हैं, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते हैं, लड़ कर क्या तय होता है, क्या फ़ैसला होता है। और इन्हें यकीन था कि मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा। अब देखा कि मुसलमानों के लिए तो हालात साजगार हो गए हैं, उनकी हुक्मरानी का सिक्का भी दूर दूर तक बैठ गया है। तो अब उन्हें सख्त हसद और जलन हुई। उन्होंने सोचा कि अब कोई और साजिश करें जिससे मुसलमान यकीनी तौर से नुकसान उठाएं। बनु नुज़ैर के 20 सरदार कुरैश मक्का के पास गए और कहने लगे कि अगर तुम मुसलमानों के ऊपर हमला करो तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, माली मदद भी होगी और फिज़िकली भी हम बतौर फ़ौज के भी तुम्हारे साथ आएंगे, पूरा एक लश्कर हमारा साथ होगा। उसके बाद यही यहूद का कबीला बनु गतफ़ान के पास गया और कुरैश की तरह उन्हें भी जंग पर आमादा किया। वो लोग भी तैयार हो गए। अब इस वफ़द ने अरब के बकिया कबाइल से भी घूम घूम कर उन सब को भी जंग की तरगीब दी और वादा ले लिया कि ये सब कबाइल मिलकर मुसलमानों पर हमला आवर होंगे। इस तरह यहूदी सियासतकारों ने पूरी कामयाबी के साथ कुफ्र के तमाम बड़े बड़े गिरोहों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी दावत दीन यानी इस्लाम के ख़िलाफ़ और फिर मुसलमान सहाबा के ख़िलाफ़ खूब अच्छे से भड़का कर जंग के लिए तैयार कर लिया। तयशुदा प्रोग्राम ये था कि मशरिक़ और जुनूब की तरफ से तमाम हलीफ कबाइल मदीने की तरफ कूच करेंगे और इन तमाम हलीफ कबाइल ने यहूद की साजिश में इनका भरपूर साथ दिया और वक्त मुकर्ररा और प्रोग्राम के ऐन मुताबिक वहाँ जमा होना शुरू कर दिया। चंद दिन के अंदर अंदर मदीने के करीब करीब 10,000 सिपाहियों का एक ज़बरदस्त लश्कर जमा हो गया। ये इतना बड़ा लश्कर था कि गालिबन मदीने की पूरी आबादी, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सब मिलाकर भी इस लश्कर के बराबर नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चौकन्ना थे। जो ही ये इत्तला आप तक पहुंची तो आपने मशवरे के लिए शूरा बुलाई, मजलिस मुकर्रर की। अहले शूरा ने बहुत गौर व खौज़ के बाद हज़रत सलमान फ़ारसी की तजवीज़ को मान लिया। हज़रत सलमान फ़ारसी की तजवीज़ ये थी कि खंदक खोदी जाए और उन्होंने उसके लिए ये बताया कि जब हम फ़ारिस में थे और मुहासरा होता था तो हम अपने इर्द गिर्द खंदक खोद लिया करते थे, उससे पूरा शहर बच जाता था। ये बड़ी बाहिकमत तजवीज़ थी और दिफाई तजवीज़ भी थी। अहले अरब इस बात से वाकिफ़ नहीं थे कि खंदक क्या होती है और उससे ये कैसी दिफाई तरकीब है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फ़ौरन ही अमल दरामद शुरू कर दिया। हर 10 सहाबा को 40 हाथ रोज़ाना खंदक खोदने का हुक्म दिया, यानी 10 सहाबा मिलकर 40 गज़ तक खंदक खोदते थे। मुसलमानों ने पूरे दिल जमई के साथ खंदक खोदना शुरू कर दी। सही बुखारी में है कि सहल बिन साद की रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खंदक की खुदाई कर रहे थे और हम कंधों पर मिट्टी ढो रहे थे कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये शेर पढ़ते सुना, ए अल्लाह, ज़िंदगी तो बस आखिरत ही की ज़िंदगी है, मुहाजिरीन और अंसार को
تو بخش دے۔ اس کے علاوہ بھی بخاری میں مختلف اصحاب کی روایات کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ اشعار نقل کیے گئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خندق کھودتے ہوئے، آپ نے بھی باقی صحابہ کے ساتھ ویسے ہی مزدوری فرمائی، ویسے ہی خندق کھودنے میں مدد کی۔ دوسری طرف صحابہ کا یہ عالم تھا کہ بھوک کی شدت سے انہوں نے اپنے اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھ رکھا تھا۔ ابو طلحہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی بھوک کا شکوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا اور اپنا پیٹ کھول کر دکھایا، جس پر یعنی کچھ صحابہ نے مل کر جن پر ایک ایک پتھر بندھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے بطن مبارک سے کپڑا ہٹایا اور وہاں 2 پتھر بندھے تھے۔ اسی خندق کی کھدائی میں آپ نے دیکھا حضرت ابو ہریرہ نوجوان صحابی تھے اور انہیں ذوف پڑ رہا تھا اور ان کی کمر جھکتی جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پوچھا، ابو ہریرہ جوان آدمی ہو، تمہیں کیا ہوا؟ تو انہوں نے اپنا پیٹ سے کپڑا ہٹا کے دکھایا۔ وہ شدت بھوک سے ان کے پیٹ میں بل پڑ رہے تھے اور انہوں نے اس سے بچنے کے لیے اس پہ پتھر باندھا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ تھاما، اپنے پیٹ مبارک پہ رکھا تو آپ کے بطن مبارک پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، یعنی آپ اپنے صحابہ سے دگنے بھوک کا شکار تھے۔ عزیزان گرامی، حضرت جابر بن عبداللہ نے جب یہ کیفیت دیکھی کہ ابو ہریرہ کو ذوف پڑ رہے ہیں بھوک سے اور دوسرے صحابہ اپنے پیٹ کے پتھروں کو دکھا رہے ہیں اور شکوہ کر رہے ہیں، تو ان کے پاس ایک بکری تھی، بکری کا بچہ تھا، انہوں نے اسے ذبح کیا اور ان کی بیوی کے پاس 1 سا یعنی 2.5 کلو جو تھی، انہوں نے اسے پیسا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر حضرت جابر بن عبداللہ کان میں کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ جو آپ کے بہت قریبی ساتھی ہیں بس ان کو لے کر آ جائیے، 2.5 کلو جو ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے، اس کا گوشت پکایا ہے اور یہ اس کی روٹیاں بنائی ہیں، آپ تشریف لے آئیے اور کھانا تناول فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً یہ 1000 کی تعداد تھی صحابہ کرام کی جو سب خندق کھود رہے تھے، آپ نے ان سب سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو جابر بن عبداللہ کے یہاں گوشت اور جو کی روٹی کی دعوت دے دی۔ آپ ان کو سب کو آپ نے فرمایا کہ آپ آ جائیں۔ اب جابر بن عبداللہ جانتے تھے بکری کا ایک بچہ ہے اور 2.5 کلو جو کا آٹا ہے، آپ نے حکم دیا کہ سب کھائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت سب صحابہ نے خوب شکم سیر ہو کر کھانا تناول فرمایا اور گوشت کی ہانڈی بھی بھری کی بھری رہ گئی اور آٹا بھی ویسے کا ویسے۔ یہ خندق کھودتے ہوئے ایک معجزہ تھا جو سارے صحابہ نے دیکھا۔ اسی طرح کا دوسرا واقعہ حضرت نعمان بن بشیر کی بہن کا ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے بھائی خندق کھود رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے ماموں بھی، تو ان کے پاس 2 مٹھی کھجور تھی، انہوں نے اپنے بھائی اور ماموں کو دی اور چلی گئیں، لیکن رسول اللہ کے پاس سے گزری تو آپ نے ان سے وہ کھجوریں لے لیں اور ایک کپڑا بچھا دیا اور اس کپڑے کے اوپر وہ کھجوریں بکھیر دیں۔ پھر پورے اہل خندق کو دعوت دی، فرمایا آؤ کھاتے جاؤ اور واپس خندق کھودنے کی طرف جاتے جاؤ، یہاں تک کہ سارے اہل خندق نے وہ کھجوریں کھائیں۔ کھجوریں پھر بھی اتنی تھیں کہ کھجور کے وہ جو کپڑے پہ جہاں پہ چادر پہ بکھیری تھیں وہاں کے کناروں تک بھری ہوئی تھیں۔ یہ واقعہ سیرت ابن ہشام میں ابن اسحاق نے روایت کیا ہے۔ اور انہی دنوں ان دونوں واقعات سے بڑھ کر ایک اور واقعہ پیش آیا جسے امام بخاری نے حضرت جابر سے روایت کیا ہے کہ ہم لوگ خندق کھود رہے تھے کہ ایک چٹان نما ٹکڑا آڑے آ گیا اور ہم نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، یہ چٹان حائل ہو گئی ہے اور یہ ہم سے نہیں ٹوٹ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اتر رہا ہوں۔ آپ اٹھے، پیٹ پر
پتھر بندھے ہوئے تھے، آپ نے کدال لیا، اسے زور سے مارا تو وہ چٹان نما جو ٹکڑا تھا پتھر وہ بھربھرا سا ہو گیا۔ حضرت برا فرماتے ہیں کہ اسی طرح ایک چٹان ٹوٹتی نہیں تھی، بلکہ جتنی کدالیں تھیں وہ جو بھی اسے توڑنے کے لیے ہم استعمال کرتے وہ ٹوٹ جاتی تھی۔ تو ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکوہ کیا، آپ تشریف لائے، آپ نے اپنے ہاتھوں میں وہ کدال لی، بسم اللہ کہا، ایک ضرب لگائی اور فرمایا اللہ اکبر، ایک ٹکڑا ٹوٹ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں سونپ دی گئی ہیں، واللہ میں اس وقت وہاں کے سرخ محلوں کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے دوسری ضرب لگائی تو دوسرا ٹکڑا کٹ گیا۔ اس پر آپ نے پھر فرمایا اللہ اکبر، مجھے فارس دے دیا گیا ہے، واللہ میں اس وقت مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے تیسری ضرب لگائی اور فرمایا بسم اللہ، تو باقی ماندہ چٹان بھی کٹ گئی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے یمن کی کنجیاں دے دی گئی ہیں اور میں اس وقت صنعاء کے پھاٹک دیکھ رہا ہوں۔ ابن اسحاق نے یہی روایت حضرت سلمان فارسی سے بھی کی ہے۔ مسلمانوں نے خندق کھودنے کا کام مسلسل جاری رکھا، دن بھر کھدائی کرتے اور شام کو گھر پلٹ آتے، یہاں تک کہ کفار کا لشکر مدینہ آتا اس سے پہلے خندق تیار کر لی گئی، اس لیے اسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ 4000 مشرکین اس میں اپنا لشکر لے کر مکہ سے آئے اور آس پاس سے، اور باقی تمام قبائل کے لشکر اور فوجیں ملا کر جو قبیلے مکہ سے مدینہ تک اور ادھر خیبر سے بھی ساتھ میں آ کر ملے، یہ کل مل ملا کر 10,000 کا لشکر احد کے مشرقی کنارے پر آ کے اتر گیا۔ منافقین اور جو کمزور دل مسلمان تھے یہ گھبرا گئے۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھی کیا ہے۔ بہرحال اس لشکر کے مقابلے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3000 مسلمانوں کی نفری لے کر تشریف لائے اور مسلح کے پہاڑ کی طرف پشت کر کے قلعہ بندی کی شکل اختیار کر لی۔ سامنے خندق تھی جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان حائل تھی۔ مسلمانوں نے اپنے لیے ایک کوڈ ورڈ رکھا ہوا تھا تاکہ انجانے میں یا رات کے وقت اگر ایک دوسرے کو پہچانے تو کس طرح سے پہچانے۔ تو ایک مسلمان کہتا تھا حامیم لا ینصرون، تو دوسرا سمجھ جاتا تھا کہ یہ مسلمان ہے، اور یہ کوڈ ورڈ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھا دیا۔ مدینے کا انتظام حضرت ابن ام مکتوم کے حوالے کیا گیا تھا۔ عورتیں، بچے اور مدینہ کے قلعے اور گڑھیوں میں ان کو محفوظ کر کے ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ اگر یہ کسی کو بھی دیکھیں تو یہ خود دفاع کرے۔ مشرکین کے لیے خندق بالکل نئی چیز تھی، مجبوراً انہیں محاصرہ کرنا پڑا۔ وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں تھے۔ دفاع کا یہ منصوبہ خود ان کے بقول جب مشرکین آپس میں بعد میں بیٹھتے تھے تو کہتے تھے یہ بہت ایسی چال ہے جو مسلمانوں نے چلی ہے اور اس سے عرب تو بالکل واقف نہیں ہے، اس لیے یہ بڑے پریشان ہو گئے۔ خندق کے پاس پہنچ کر بہت غیظ و غضب کی حالت میں چکر کاٹنے لگے کہ اب کیا کریں۔ اب خندق ظاہر ہے بہت چوڑی ہے، انہیں ایسے کمزور نقطے کی تلاش تھی جہاں سے وہ اتر سکیں۔ ادھر مسلمان ان کی پوری نگاہ داشت کر رہے تھے، ان کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھے ہوئے تھے، تیر برساتے تھے جب بھی ذرا کوئی قریب آنے کی کوشش کرتا۔ یوں انہیں کفار کو خندق کے قریب آنے کی بھی جرت نہیں ہوئی، کجا یہ کہ وہ اس میں کودتے یا اسے پار کرتے اور اس پار آتے۔ انہوں نے کوشش کی کہ اسے مٹی ڈال کر کسی بھی ایک طرف سے مٹی ڈال کر گزرنے کا راستہ بنائیں۔ اس وقت مسلمانوں نے ان پر تیر برسائے اور وہ یہ بھی نہ کر سکے۔ قریش کے شاہ سواروں نے یہ گوارا نہیں تھا کہ خندق کے پاس بیٹھے رہیں، محاصرہ کیے رہیں، یہ ان کے خلاف، ان کی شان کے خلاف بات تھی۔ ان کی ایک جماعت نے عمرو بن عبد ود اور اکرمہ بن ابی جہل اور زرار بن خطاب ان سب کو اکٹھا کیا، ایک تنگ جگہ سے انہوں نے خندق پار کر لی۔
ان کے ساتھ مسلمانوں نے پرزور مقابلہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی مبارزت ہوئی اور انہوں نے ان کی واپسی کا بھی راستہ بند کر دیا اور للکارا۔ ان میں کافی لوگ مارے گئے، جو بچ گئے وہ اپنے ہتھیار چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مشرکین نے کئی دن تک خندق کو پار کرنے کی جتنی بار بھی کوشش کی، کسی دن اسے رستہ بنا بھی لیتے تھے، تھوڑی بہت کامیابی ہوتی، لیکن مسلمانوں نے بڑی عمدگی سے دور رکھا اور انہیں تیروں سے چھلنی کرتے رہے۔ اسی طرح کے پرزور مقابلے کئی بار ہوئے اور ان مقابلوں کے دوران صحابہ کرام اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بعض نمازیں فوت ہو گئیں۔ صحیحین میں ہے، حضرت جابر سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب خندق کے روز آئے اور کفار کو سخت برا بھلا کہتے ہوئے کہنے لگے، یا رسول اللہ، آج میں بمشکل سورج ڈوبتے ڈوبتے نماز پڑھ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور عمر ابھی تو میں نے پڑھی بھی نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم لوگ بطحان میں اترے۔ آپ نے نماز کے لیے وضو فرمایا، یعنی آپ نے وہ جگہ چھوڑ دی جہاں مسلمانوں کی سب کی نماز فجر کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی قضا ہو گئی تھی، تو آپ نے وہ جگہ چھوڑی، نماز کے لیے وضو فرمایا، ہم سب نے وضو کیا، پھر آپ نے نماز پڑھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام عمر نمازیں قضا نہیں ہوئیں، مگر یہ ایک ایسا موقع تھا خندق کی کھدائی کے دوران کہ اکثر مسلمانوں کی نمازیں قضا ہوتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز کے لیے پھر حکم دیا کہ یہاں سے کوچ کیا جائے، اس جگہ پہ نمازیں قضا ہو رہی ہیں، اور ذرا سا دور جا کر نماز وضو پورے لشکر کو وضو کرایا، عصر کی نماز کی جماعت کی اور اس کے فوراً بعد پھر مغرب بھی پڑھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نماز کے فوت ہونے کا اس قدر ملال تھا کہ آپ نے مشرکین کو بد دعا فرمائی، اللہ ان مشرکین کے لیے ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے، جس طرح انہوں نے ہم کو صلاۃ الوسطیٰ کی ادائیگی سے مشغول رکھا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ مسند احمد میں اور مسند شافعی میں ہے کہ مشرکین نے آپ کو ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازوں کی ادائیگی سے مشغول رکھا، چنانچہ یہ ساری نمازیں ترتیب کے ساتھ ایک کے بعد ایک کر کے پڑھی گئیں۔ اس طویل محاصرے میں دو بدو لڑائی تو ہوئی ہی نہیں، یعنی آمنے سامنے نہ صف بندی ہوئی نہ لڑائی ہوئی، مگر وقتاً فوقتاً تیر اندازی ہوتی رہی، جس سے فریقین کے گنے چنے لوگ مارے گئے۔ 6 مسلمان اور 10 مشرک، کل اس پوری غزوہ میں 6 مسلمان شہید ہوئے اور 10 مشرکین قتل ہوئے۔ اس تیر اندازی میں حضرت سعد بن معاذ کو بھی ایک تیر لگا، جس سے ان کی بازو کی رگ کٹ گئی، بڑی رگ کٹ گئی۔ انہوں نے زخمی ہونے کے بعد دعا کی، اے اللہ تو جانتا ہے کہ جس قوم نے تیرے رسول کی تکذیب کی اور انہیں نکال دیا، ان سے تیری راہ میں جہاد کرنا مجھے کس قدر پیارا ہے۔ اتنا کسی اور سے جہاد کرنا یا لڑنا مجھے عزیز نہیں جتنا ان مشرکین سے جہاد کرنا مجھے محبوب ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے وطن سے تیرے پیارے نبی کو نکال دیا ہے۔ اے اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ تو نے ہماری اور ان کی جنگ کو آخری مرحلے تک پہنچا دیا ہے، بس اگر قریش کی جنگ کچھ باقی رہ گئی ہو تو مجھے ان کے لیے زندہ رکھنا تاکہ میں ان سے تیری راہ میں جہاد کروں، اور اگر تو نے لڑائی ختم کر دی ہے تو اس زخم کو زندہ رکھنا تاکہ یہ میری موت کا سبب بن جائے، لیکن مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میں بنی قریظہ کو اپنی آنکھوں سے مدینے سے نکلتے اور ان کا انجام بد ہوتے نہ دیکھ لوں۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب حضرت حسان کے فارے نامی قلعے کے اندر تھیں۔ حضرت حسان عورتوں اور بچوں کے ساتھ وہیں تھے۔ حضرت صفیہ کہتی تھیں کہ ہمارے پاس سے ایک یہودی گزرا اور پھر قلعے کے چکر کاٹنے لگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سمیت دشمن کے مقابلے میں پھنسے ہوئے تھے، اگر ہم پر کوئی حملہ آور ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں چھوڑ کر نہیں آ سکتے تھے۔ اس لیے میں نے حضرت حسان کو آواز دے کر کہا کہ اس یہودی کو قتل کر دیجئے،
ورنہ یہ جا کر باقی یہود کو بھی ہماری اس کمزوری سے آگاہ کر دے گا کہ یہ قلعہ میں کوئی مرد نہیں ہے، یعنی خالی عورتیں ہیں۔ حضرت حسان نے جواب دیا، واللہ آپ جانتی ہیں میں اس کام کا آدمی نہیں ہوں، ورنہ آپ کے ساتھ خندق میں ہوتا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے خندق میں اپنے ساتھ جہاد کے لیے لے جاتے، مدینہ چھوڑ کے نہ جاتے۔ حضرت صفیہ کہتی ہیں اب میں نے خود اپنی کمر باندھی۔ یہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں اور حضرت حمزہ کی بہن ہیں۔ یہ وہ روایت کرتی ہیں کہ اب میں نے خود اپنی کمر باندھی، پھر ایک مضبوط لکڑی لی اور اس کے بعد قلعے سے اتر کر اس یہودی پر پے در پے وار کر کے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد قلعہ میں واپس آ کر کہا کہ حسان جائیں، اس کے ہتھیار اور اس کا اسباب اتار لیں، چونکہ وہ مرد ہے اس لیے میں اس کے ہتھیار نہیں اتارتی۔ حضرت حسان نے کہا مجھے اس کے ہتھیار اور سامان کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مل کر خواتین نے اس کے ہتھیار بھی اٹھا لیے۔ عزیزان گرامی، غزوہ خندق کے اوپر ہی بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔